बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादर। बात करें किसके हवाले से, ये तो आप सबको पता है। पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त वो सब आपके सामने हैं। धरने हो रहे हैं, मैयतें रखी हुई हैं, लेकिन हाकिम वक्त है जिसके कान तक जूं तक नहीं रेंगती है। जी हाँ नाज़रीन, ये जो है वो हजारा बरादरी का धरना है जो कि 5 रोज से जारी है, लेकिन हाकिम वक्त जो है उसकी जानिब से यकीन तो दिलाया जा रहा है कि वो अब पहुंचेंगे, अब पहुंचेंगे, अब पहुंचेंगे, लेकिन अब तक वो पहुंच नहीं रहे। उनका वक्त और दिन अब तक खुफिया है। हम सब इंतजार है कि आखिर वो कब बलोचिस्तान पहुंचते हैं और उनके लवाहिकीन से जो है वो उनकी दाद रसी करते हैं। सवाल यही है कि आखिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बलूचिस्तान पहुंच गए, मरियम नवाज बलूचिस्तान पहुंच गई। अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो आखिर जो है वो खान साहब आखिर अब तक क्यों नहीं पहुंच सके? सवाल यही है और आज इसी के हवाले से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ पैनल भी मौजूद होगा। हमें इस वक्त जो है हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि अगर बात करें तो ये अब की बात नहीं है, ये अभी की बात नहीं है कि किस तरह से जो है वो जायरीन को कत्ल किया जाता है, जायरीन को जो है वो ज़िबाह किया जाता है। ये अभी की बात नहीं है। अगर हम बात करेंगे 2009 की, कहते हैं ना जो बात की जाए तो बात तो बहुत दूर तक जाती है। हुकूमत कोई भी हो, हुक्मरान कोई भी हो, ये सिलसिला अब तक थम नहीं सका है। वजह क्या है इसकी? क्या हम हर बार जो है वो बैरून मुल्क के ऊपर सारी जितनी भी ये चीजें हैं बैरून मुल्क के ऊपर डालकर क्या हम खुद की गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं? क्या हम हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमेशा ही हमारे हुक्मरान जो है वो ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से जो है वो अवाम को बेवकूफ बनाया जाए और अवाम को बेवकूफ बनाने के बाद तमाम तर जितनी भी प्रॉब्लम है वो डाल दी जाए बैरून मुल्क की तरफ और खुद बरी हो जाए हर इल्जाम से। अवाम अपने हुक्मरानों को मुंतखब करती है उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, और जिस रियासत में अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता वो रियासत नहीं होती। मैं आज के अपने इस प्रोग्राम के जरिए जो है वो खान साहब से ये सवाल भी करना चाहूंगी कि खान साहब 2013 का खान साहब जो है, मिस्टर इमरान खान साहब 2013 का आखिर कहाँ गया है? 2013 में जो वजीर आजम बनने से पहले इमरान खान साहब थे, उनका कहना था कि वो रियासत नहीं होती जिसमें अगर एक इंसान भी बेकसूर मारा जाए। खान साहब के इस दौर में अगर बात की जाए कि किस किस को इंसाफ नहीं मिल सका है तो शायद आज का हमारा जो ये वक्त है वो कम होगा कि किस किस को इंसाफ नहीं मिल पाया है। ये इतने सारे वाकयात हैं कि शायद उसकी तफसील बताने अगर मैं बैठूं यहाँ पर तो वक्त भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो कानून है, खान साहब की तरफ से बड़ी बातें की जाती थी कि पुलिस जो है वो इसमें इस्लाहात लाएंगे, पुलिस ऐसी काम करेगी। पंजाब पुलिस, जब खान साहब का दौर नहीं था, खान साहब वजीर आजम नहीं थे, तो पंजाब पुलिस जो है उसमें तब्दीली की जाएगी। हर बार जायरीन को टारगेट किया जाता है, हर बार जो है वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है, कबूल भी किया जाता है तंजीमों की जानिब से, लेकिन सजा नहीं दी जाती। आखिर वजह क्या है कि सजा नहीं दी जाती? बहुत बड़ी बात है कि 5 रोज गुजर चुके हैं और किस तरह से इतनी सर्दी में, खून जमा देने वाली सर्दी इस वक्त बलूचिस्तान में है, खून जमा देने वाली सर्दी। हम सब शायद यहाँ महसूस नहीं कर सकते कि उनके दिलों में क्या गुजर रही है। खान साहब की तरफ से जो है वो उनके विफाकी वज़रा जो है वो तो गए मुज़ाकरात के लिए, लेकिन तमाम तर मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। इसी पर जो है वो हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जो है वो हमारा पैनल भी मौजूद है, जिनसे आज जो है वो मजीद इस हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका हल क्या है और किस तरह इस सिचुएशन को जो है अब कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ हमारे पैनल जो है हमारे साथ कॉल पर मौजूद होंगे नईम अहमद अवान, रहनुमा पीपल्स पार्टी के, और साथ में जो है वो हमारे साथ ताहिर मलिक, रहनुमा तहरीक इंसाफ के भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। और जो है वो राजा अंसार जो है वो भी हमारे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मौजूद हैं। आप दोनों को जो है वो वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगी, ताहिर मलिक साहब आपसे शुरुआत करूंगी मैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में ही जो है वो ये बात तो कह दी कि
حکومت جو ہے اس کی طرف سے آخر کیا وجہ رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ مریم بی بی وہاں پہنچ گئی اور جو ہے وہ بلاول صاحب وہاں پہنچ گئے، خان صاحب اب تک وہاں پہنچ نہیں سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کوئی بھی ہو، چاہے آج عمران خان صاحب ہیں، کل کوئی اور ہوگا، تو سیکیورٹی رسک ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جب سیکیورٹی ایجنسیز ہماری ایک ان کو گو ہیڈ نہیں دے رہی تو وہ کس طرح سے جا سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ساری چیزوں میں ان کو، جیسے ٹائمنگ کی بات ہے کہ ٹائمنگ، اور جائیں گے ضرور، وزیر اعظم صاحب جائیں گے. یہی تو وزیر جاننا چاہتے داخلہ ہیں ہم کہ آخر کب جائیں گے؟ 5 روز گزر چکے ہیں. بس وہ آج یا کل میں جائیں گے جب بھی ہے. یہ آج یا کل کا جو بتایا نہیں جا رہا، آخر کیا ریزن ہے؟ سیکیورٹی کے خدشات کی اگر بات کریں تو سیکیورٹی کے خدشات جو ہے وہ مطلب پیپلز پارٹی، حالانکہ بلاول بھٹو جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں، ان کے لیے وہ سیکیورٹی خدشات نہیں ہے. مریم بی بی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہے، ان کے لیے نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے ہیں. دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت جو یہودی اور امریکہ کے خلاف جس طرح کے انہوں نے سٹینڈز لیے ہیں اور کھل کے باتیں کی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان ایک حساس صوبہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور یہ ہزارہ برادری کے اوپر ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا چلا آیا ہے. آپ نے دیکھا پہلے بھی 2009 میں بھی 10 میں بھی، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا. تو اس وجہ سے وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ بلاول بھٹو ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں. اگر وہ بھی وزیر اعظم ہوتے تو شاید ان کو بھی یہ ساری خدشات، سیکورٹی کے خدشات سامنے آ رہے ہوتے. تو وزیر اعظم، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ وہ عوام دوست وزیر اعظم ہیں، اور وہ عوام کا درد دل میں رکھتے ہیں. اور ہم بہت ہی زیادہ جتنے بھی جو بھی اس قیامت گزری بلوچستان کے اوپر اور ہزارہ برادری کے اوپر، وہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا وزیر داخلہ گئے، زلفی بخاری گئے، علی زیدی صاحب گئے، اور انہوں نے کوشش ابھی تک بھی وہ کر رہے ہیں کہ مسائل کا حل کسی طرح سے نکلے. مگر کچھ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس معاملے کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ہزارہ برادری تو ایگری ہو گئی تھی جی تقریباً کہ جی ہم ایشوز کو ریزالو کر لیتے ہیں، اور یہ معاملات حل کرنے پہ بھی آ گئے تھے. مگر یہ دیکھیں، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ملکی لیول پہ ہیں. ہم تو پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں سیکیورٹی آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے بہتر ہو گئی ہے. بلوچستان میں بھی، ایون پشاور میں کتنے پہلے ڈرون حملے اور دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوتے تھے، مگر آج پاکستان پھر بہتر پوزیشن پہ، اور حکومت پاکستان، آپ کو ایسا لگتا ہے حکومت بہتر پوزیشن پر ہے؟ نہیں، سیکیورٹی کے لحاظ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے سیکیورٹی خدشات تھے بہت زیادہ، کراچی میں آج بھی نیکٹا نے وارن کیا ہے کہ کسی بہت ساری جو ہے صنعتی ایریاز پر حکومتی اداروں کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے پاسبلٹی. تو اس کی خدشات کی پیش نظر ہم لوگوں کو اپنی احتیاط تو کرنی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ، اور وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، اور وہ کچھ سوچ، اسی لیے ٹائمنگ کی بات کی. جائیں گے ضرور جی، وزیر داخلہ بھی تو آپ کو پتا ہے نا. جائیں گے ضرور، آپ کی طرف سے یہ ہے کہ جائیں گے تو ضرور. جی بالکل جائیں گے. اچھا ملک صاحب، باقی حکومتوں کی بات کریں تو باقی حکومتوں کے جو ہے وہ دور میں بھی خون ریزی ہوئی ہے بلوچستان میں، لیکن اس حکومت میں بہت زیادہ ہوئی ہے. ملک صاحب، ان تمام چیزوں کا آخر حل کیا ہے؟ کس طرح سے جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سیکورٹی ایجنسیز اور حکومت پاکستان مل کے بلوچستان میں بلوچستان دیکھیں شروع سے ایک حساس صوبہ رہا ہے، اور اس کے اوپر ابھی کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ابھی اسی سال بہتری کی کوشش لا رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ایک، آپ نے ابھی جیسی بیرونی ایجنٹس کی بات کی کہ وہ سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بیرونی عناصر تو موجود ہیں. یہ تو پورا پاکستان کو علم ہے کہ اس ملک میں انڈیا خاص طور پہ اپنی ایسی حرکات کرتا رہتا ہے اپنے را کے تھرو
کہ جس سے ہماری اسٹیبلٹی کو نقصان پہنچتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جو ابھی فیڈ ایف کا قانون ہے اس میں ہمارا بل پاس نہ ہونے کی وجہ یہ سیکورٹی خدشات ہے. تو انڈیا تو کسی طرح سے چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی آئے. تو جو ہمارے جتنے بھی مریم نواز گئیں اور یہ بلاول بھٹو صاحب گئے، جتنے بھی گئے تھے، تو اس پہ بھی وہاں کھڑے ہو کے پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھول گئے ہیں کہ آج سے پہلے بھی آپ لوگوں کی حکومتیں تھیں، اس میں اس سے زیادہ، میں ہی نہیں بولتا کہ زیادہ اور کم ریشو کا میں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملکی لیڈرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کھڑے ہو کے پریس کانفرنسز نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا ملک پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور یہ یہاں کے شہری ہم سب کے شہری، مطلب پورے پاکستان کے شہریوں سے ہمیں پیار ہے. پورے پاکستان کے شہریوں کو ہم چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی پروف، مطلب فل پروف سیکیورٹی دیں ہم. تو اگر لیڈران اس طرح کی بات کھڑے ہو کے ڈیسک پہ کھڑے ہو کے اور عوام کے سامنے، تو وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف جو قوتیں ہیں، جس طرح سے را ہے اور دوسری قوتیں بھی ہیں، تو اس میں نہ کہ آپ جو ہے وہ اس کے مسائل کے حل کی طرف بات کریں اور آپ اس کو اور جو ہے ہوا دے رہے ہیں. تو عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیڈر ہیں، آپ پاکستان کی بات کریں، اس میں بہتری کی بات کریں. آپ اور جو ہے وہ جو لوائقین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو قیامت گزری ہے اس کے اوپر بھی آپ اپنی جا کے سیاست کر رہے ہیں، تو دس از ٹوٹلی رانگ. ہمارے ساتھ جو ہے وہ نون لیگ کی رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی جو ہے ان سے بھی سوالات کریں گے. آپ ہمیں بتائیں کہ ہر بار جو ہے وہ دہشت گردی کا الزام بھارت پر دے دیا جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ ہے کہ کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ مذاق ہے ان کے لیے، ابھی بھی ہنس رہے ہیں جناب. لوگ مر گئے، گلے کاٹے گئے، پورا پاکستان جام ہے. میں اس وقت آپ کے اسٹوڈیو میں لیٹ پہنچا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کس طرح پہنچا ہوں. لوگوں کا درد نہیں دیکھ سک رہے ہم، لوگ سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں درد کے مارے، غم کے مارے. اور جناب کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے. کون سی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے؟ کیا مطالبہ ہے؟ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سڑک پہ 5 دن ہو گئے ہیں، گلا کٹی لاشیں رکھ کے بیٹھے ہیں. مطالبہ کیا ہے؟ صرف اتنا کہ اس ملک کا وزیر اعظم آئے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے، ہم اپنے جو ہمارے لوگ شہید ہو گئے ان کو ہم دفنائیں. یہی مطالبہ ہے نا؟ یہ گناہ ہے ان لوگوں کا. آج پاکستانی بننا محترمہ گناہ بن چکا ہے. پاکستان کے اندر پاکستانی شہری بننا سب سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس ملک کے عوام کا سب سے زیادہ بے حس ترین جو دشمن ہے نا، وہ پاکستان کے مسند اقتدار پہ بٹھا دیا گیا ہے. کوئی انسانیت ہوتی ہے؟ آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی وہاں جا کے. انہوں نے اپنے سارے سیاسی اختلافات ایک جگہ رکھ کے اپیل کی ہے حکمرانوں سے کہ کیونکہ میں یہاں آئی ہوں، مجھے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، پرائم منسٹر آئے، ہم اپنے لوگوں کو دفنائیں، میتوں کو دفنا دیں، بات ختم. لیکن وہ نہیں آ رہا، وہ بے حس ہے. اس نے دعا دی ہے اس کو کہ تم بھی ایک باپ ہو، اللہ تمہارے بچوں کی خیر کرے. دعائیں دی ہیں وزیر اعظم کو، اس کی اولاد کو، جا کے تماشا بنایا ہوا ہے. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. خدا کے واسطے تم نے کچھ نہیں کیا 2.5 سال میں. اب 5 دن پہلے آپ نے کہا کہ مجھے تو ملک چلانا ہی نہیں آتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو ٹریننگ کی ضرورت ہے. ارے بھائی، ہم مانتے ہیں تم ایک سیاسی نابالغ انسان ہو، تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن کوئٹہ جا کر تعزیت کرنے کے لیے بھی تمہیں ٹریننگ چاہیے. اب وہ بیٹھا ہوا انتظار میں، وہ آئیں گے، سلیکٹرز آئیں گے، وہ ان کو بتائیں گے وہاں جا کے کیا بولنا ہے، وہاں کس طرح ایکٹنگ کرنی ہے، کس طرح اس کی ڈوریاں ہلیں گی. پھر جناب جائے گا کتنا، 1 دن. وہ دیر وہ کچھ نہیں ہے. وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے استاد محترم آئیں، مجھے سبق پڑھائیں، اور میں وہ سبق رٹتا ہوا وہاں جاؤں اور جا کے تماشا بناؤں اس ملک کے قوم کو. لیکن راجہ انصاری صاحب، مجھے آپ صرف اس کا بتائیں کہ اگر بات کی جائے نون لیگ کے دور کی بھی، تو یہ زخم جو ہے وہ نئے تو نہیں ہے. یہ زخم تو جو ہے وہ بہت پہلے بھی مل چکے ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں کا آخر جو ہے وہ حل کیا ہے؟ ایک واقعہ بتائیں جس میں پرائم منسٹر نواز شریف نے یا پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے اس طرح بے حسی کا مظاہرہ کیا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کیا میرا الزام یہ ہے کہ یہ قتل جو ہے وہ عمران خان نے جا کے کیے ہیں؟
دہشت گردی کا اس ملک کو 9/11 کے بعد سامنا ہے. کس کی وجہ سے ہوا, کس کی کارروائیوں کی وجہ سے ہوا, کن لوگوں کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کرتا رہا. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ کراچی شہر میں ڈیلی ہم اسکور پوچھا کرتے تھے کہ آج کیا اسکور ہوا ہے, اور اسکور کا مطلب ہوتا تھا آج کتنے لوگ مرے ہیں. بالکل. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی حکومت جب آئی تو اس شہر میں امن و امان بھی قائم ہوا, لیکن کوئی کارکردگی تو تھی نا. پرائم منسٹر کو درد تو تھا, یہاں آئے گورنر ہاؤس بیٹھے آ کے میٹنگز کی امن و امان کے لیے. کوئی بھی ملک میں واقعہ پیش آتا تھا, خود پرائم منسٹر یا ان کے بھائی جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف صاحب, وہ خود وہاں پہنچتے تھے. آپ کو زینب کا واقعہ یاد نہیں ہے درندگی کا؟ مجھے زینب کا خود واقعہ بھی یاد خود ہے, اور شہباز شریف صاحب پہنچے, اور کس طرح دنوں میں اس آدمی کو لٹکایا. تو یہ حکومت کی اور ریٹ ہوتی کیا ہے؟ اب ان کو تو معلوم ہے کہ یہ حکمران نہیں ہے. راجہ انصاری صاحب, تھوڑا میں آپ کو یہاں پر کریکٹ کرتی چلوں کہ جب زینب کی واقعے کی اگر آپ بات کریں تو زینب کے واقعے کو ہائی لائٹ تب تک نہیں کیا گیا تھا جب تک سوشل میڈیا پر پورے پاکستان میں آواز نہیں اٹھائی تھی. جب سوشل میڈیا پر آواز اٹھتی ہے, جب پاکستان کی آواز اٹھتی ہے, تب حکمرانوں کے کان میں جوں ریگتی ہے. ورنہ اگر بات کریں نون لیگ کے دور کی, بات کریں پی ٹی آئی کے دور کی یا پیپلز پارٹی کے دور کی, اگر ہم بالکل یہاں پر چلے میں آپ کی بات مان جاتا ہوں کہ ہم بھائی سوشل میڈیا پہ شور اٹھا اور اس کے نتیجے میں انصاف مل گیا. کیا وہ بچے جن کو پولیس نے مارا, ابھی جس کے لیے عمران خان نے کہا کہ بس میں پاکستان آ کے ان کو انصاف دلاؤں گا, ان کو آج تک ملا انصاف؟ بالکل اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی فی الحال ساہیوال واقعہ کا کیا ہوا؟ اگر زینب واقعے پر سوشل میڈیا پہ شور اٹھا, اور لیکن حکمران کم سے کم درد تو رکھتے تھے. سوشل میڈیا کے ذریعے ہی پتا چلتا تھا, لیکن پہنچتے تھے, اس کے گھر پہنچتے تھے, اس کے والدین کو شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے, مجرموں کو پکڑتے تھے, پولیس کی سرخوبی کرتے تھے. آج ساہیوال واقعے کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے, ان لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ساہیوال کے معصوم بچوں کو انصاف نہیں ملا تو ہم لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں جو ہے اپنی استعفائیں دے دیں گے, حکومت میں نہیں رہیں گے. وہ ریکارڈ پہ ہیں ساروں کی. اور جب آج کیا ہوا آپ کو پتا ہے اس کا, وہ سارے کے سارے پولیس والے باعزت بری آزاد ہو گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو گولیاں چلائیں, وہ جو لوگ مرے, اس کو کسی نے نہیں مارا, بس ویسے ہی مر گئے. آپ کی بات کو جو ہے وہ کمپلیٹ ضرور کریں گے, اور ہم بات بھی کریں گے اس کے حوالے سے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ دیکھتے رہیے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ناظرین, انسائیڈ دی نیوز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارا آج کا پینل بھی موجود ہے. اور سوال یہی ہے کہ آخر جو ہوا ہے وہ ہو تو گیا ہے, لیکن اس کا حل کب نکلے گا اور آگے کیا ہوگا؟ اسی پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے جو ہے وہ پینل موجود ہے. راجہ انصاری جو ہے وہ اپنی بات مکمل کر رہے تھے, میں چاہوں گی کہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی بات کی طرف آئیں. جی راجہ صاحب. دیکھیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج کا یہ جو واقعہ ہے جس میں آج 5 دن گزر گئے ہیں, آج بھی ہم نے اپیل ہی جا کے کی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم صرف لواحقین کا مطالبہ ہے. 5 دن بعد اس میں ایک بچی ہے پہلے کی نہیں گئے, جس کی جو کہتی ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, پرائم منسٹر صاحب آپ آ جائیں, میرے والد کو دفنائیں آ کے. یہ اس کا قصور ہے. اس میں ایک ایسی میت ہے جس میں کوئی بھی ان کے اب خاندان میں مرد نہیں بچا, سبھی خواتین ہیں باقی. آخری مرد تھا وہ. اس میں ایک ایسی میت ہے جو ابھی اسٹوڈنٹ گیا وہاں جا کے, اور انہوں نے وہ 1 مہینے کی چھٹی دی, اس نے کان میں کہا کہ میں جا کے کام کرتا ہوں اور وہاں پہ جو ہے مجھے اپنی فیس بھرنی ہے. تو اس طرح کے جہاں واقعات ہوں وہاں وزیر اعظم کو پہنچنا چاہیے. آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 5 دن کے بعد محترم مریم, ارے بھائی ہم تو اس بات پہ بحث کر ہی نہیں رہے کہ 5 دن کے بعد پہنچو یا 4 دن کے بعد پہنچو. خدا کو مانو, سوچو آخر کب سوچو گے, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, سوچو آخر کب سوچو گے. درہم برہم دونوں سوچیں, مل جل کر ہم دونوں سوچیں, زخم کا مرہم دونوں سوچیں, سوچیں پر ہم دونوں سوچیں. ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں اس کے لیے حل نکالنا پڑے گا. اپنی قوم کو بیار و مددگار بن کر ہم یہاں لڑتے رہیں, ہم پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں. ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے, یہی بھائی کو بات سمجھا رہا ہوں. پی ٹی آئی والو, ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے, ہم آپ کی غیرت کو جگا رہے ہیں. سوئی ہوئی غیرت کو جاگو. اور آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرح سے آج سے پہلے جو ملک میں ہاتھ رکھو, ایک قتل بھی نہیں ہوا. آپ چھوڑیں رانا صاحب, یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ, کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تک جتنی دفعہ آپ کی حکومت, ہماری تو 2 سال ہوا ہے نا حکومت کو, آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ جو ابھی اور جو بچ گئے ان کو ہی مار دیں, کہ یہاں پر ہم اسکورنگ کرتے تھے, جو بچ گئے نا ان کو ہی مار دو. ارے چھوڑو بھائی, یہ کس طرح آپ کو اگر بولے کوئی کہ آپ لڑائی کے پاس آئیں تو آپ لڑیں. ہم کیوں لڑیں؟ وزیر داخلہ وہاں گیا,
آپ ان کی حمایت میں بولنے والوں کی زبانیں بند وہاں گئے، کریں. زلفی بخاری صاحب وہاں آپ گئے، ان کی حمایت میں بولنے والوں کی زبانیں بند کر دیں، قاسم سوری صاحب مار وہاں دیں. گئے. آپ کیا بات آپ کر رہے ایک اور ہیں؟ کام کر دیں، یہاں قبر کھود کے مجھے بھی مار دیں. آج آپ آ کے اتنی آپ بڑی بحث بڑی تو ہو باتیں چکے ہیں. نہ کرو. آپ آپ کی حکومتیں آپ پہلے بحث ہو گزری چکے ہیں ہیں اور اور ان کی عوام کو بحثی پتہ دیکھ رہے ہیں ہے آپ. اور عوام کو آپ کی بے حسیوں کو بھی پتہ ہے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کی بے حسیوں جناب کو بھی علی، پتہ ہے. جناب علی، ہم قوم کے لیے بول رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مل کے دونوں سوچتے ہاں تو ہیں. میں تو سوچیں مل نا. کے بات کر رہا تو ہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کی غیرت کو جگا رہے ہیں. آپ کی غیرت، آپ ہماری ماشاءاللہ غیرت ایسی جاگی جاگ ہے گئی کہ آپ حمایت میں بولنے والوں کی زبانیں بند کر رہے ہیں. ہماری غیرت جاگی ہے، جاگی ہوئی ہے بس اور جاگی رہے گی. آپ چھوڑ میری دیں باری اس بات کو. تھی، میں اپنی بات مکمل کر رہا تھا. میں اپنی بات مکمل کر رہا تھا. یہ جناب بولے ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں انسائیڈ دی نیوز میں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ لائن پر موجود ہیں نعیم احمد اوان صاحب. آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. کیا کہیں گے؟ افسوسناک سانحہ ہے یہ. اور آج جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی گئے کوئٹہ، اور لواحقین کو جو ہے انہوں نے بھی بہت ساری جو ہے وہ کہنے کی کوشش کی، اپیل بھی کرنے کی کوشش کی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ان کی جانب سے دھرنے میں جانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ آخر کار اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ ویری مچ کہ آپ نے مدعو کیا. وہ کہتے ہیں بڑے ظالم ہیں تیرے شہر کے لوگ اور بڑے ظالم ہیں میرے شہر کے لوگ، قتل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں ہماری عوام کا خون سستا اور پانی مہنگا ہو چکا ہے، اور بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں 5 نمازوں کی جگہ اس وقت 6 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں. ہر ایک نماز کے بعد ایک نماز پڑھائی جا رہی ہے. میں کی گفتگو سن رہا تھا، میں بالکل جو ہے وہ سیکنڈ کروں گا راجہ انصاری صاحب کی بات کو کہ لوائقین کی کیا ڈیمانڈ ہے اور لوائقین کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے. بدقسمتی اس ملک کے اندر 73 سال کے اندر جب بھی وزیر اعظم صاحب نے کبھی حلف لیا یا صدر پاکستان میں حلف لیا تو وہ قائد اعظم کے مزار پہ حاضری دینے ضرور آئے، اور دوسرے دن آئے، دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن ضرور آئے. لیکن بدقسمتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حلف لیا اور 36 دن بعد مزار قائد پہ حاضری دینے کے لیے آئے. اور اگر میں بات کروں، جب انصاف کسی ملک میں جب نہیں ملتا تو وہاں اس قسم کی ایکٹیویٹیز مزید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. جیسا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے خاص طور پہ 27 ماہ کے درمیان دن دہاڑے جب اسلام آباد سے SSP طاہر دھاوڑ کو اغوا کیا گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی افغانستان سے جو ہے وہ ملی، تو اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب دبئی کے دورے پر تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں ان کو جا کے پاکستان میں انصاف دلاؤں گا. پھر دن دیہڑے آپ نے دیکھا کہ مولانا سمیع الحق کو چھریوں کے وار سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اسلام آباد میں. اور اس وقت بھی بدقسمتی کہ وزیر اعظم صاحب چائنا کے دورے پہ تھے اور وہاں سے انہوں نے بیان دیا کہ میں آؤں گا اور میں ان لوگوں کو لا کے کٹڑے میں کھڑا کروں گا. پھر بدقسمتی رہی کہ آپ نے دیکھا کہ ثانیہ ایسا احوال ہوتا ہے اور وزیر اعظم صاحب ترکی کے دورے پہ گئے اور انصاف جو ہے وہ دینے کے لیے جو کچھ انصاف کے وعدے کیے اور وہ انصاف جو اس ملک کے اندر ہوا وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور پوری دنیا اس وقت دیکھ ہی رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خود جو ہے اس ملک کے اندر ایک شہیدوں کی داستان ہے کہ جو کچھ اس ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا، ہماری ایک طویل جو ہے وہ اگر بات کریں تو ایک ہسٹری ہے. اور میں اگر بات کروں تو کہ ہمیں بھی ملک کے اندر جب ہمیں 2018 میں حکومت ملی تھی اور اس ملک کے اندر جتنی افسا نفسی تھی، آج جو واقعہ پچھلے 5 دن پہلے ہوا اس وقت بھی یہ واقعات میں جو تیزی تھی اس ملک کے اندر جو ہے وہ بلیک واٹر زیادہ تھی اور یہاں ISI ہمارے پاس کم تھی. اور پرویز مشرف جو ہمیں دے کے گیا، گلگت میں دن دیہڑے جو ہے وہ زائرین کو اتار کے ان کی شناخت کر کے قمیضیں اتار کے شہید کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. اور دن دیہڑے جو کچھ ہوتا تھا اس ملک کے اندر، کراچی جیسے شہر کے اندر ایک ایسی پارٹی کو طاقت دے دی گئی، پرویز مشرف نے دے دی MKM کو، کہ آپ نے دیکھا کہ پورے کراچی کے اندر جو کچھ ہوا اور اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف کھڑی ہوئی. اور اس درمیان جو کچھ آپ نے دیکھا اور اس وقت جو حالات ملک کے اندر ملے، ہم یہ نہیں روئے کہ پچھلی حکومتیں چور تھیں یا پچھلی حکومتیں جو ہے وہ چوری کرتی تھیں. تو یہاں المیہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ جب سے وزیر اعظم صاحب ملک پہ جو ہے مسلط ہوئے
اس ملک کے اندر پہلے دن سے کرائے کے ترجمان جو انہوں نے اپائنٹ کیے ہوئے تنخواہوں پہ اور ماوات پہ اور تنخواہ دیہڑیوں پر، کہ سارا دن ان کا سٹانس ایک ہی ہوتا ہے کہ سابقہ حکومتیں چور تھیں اور چور جو ہے وہ چوری کر کے اس ملک میں چلے گئے، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کیا اس ملک کے اندر ملے گی؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں جو ہے وہ دن دیہڑے ہمارے ملک کے اداروں کے لوگوں کو جو ہے وہ شناخت کر کے ان کی آئیڈینٹی، ان کی شناخت کرنے کے بعد ان کو بسوں سے اتار کے ذبح کیا گیا۔ تو یہاں ملک کے اندر ملک کا وزیر اعظم جب حلف لیتا ہے اور وہ پاسداری کی بات کرتا ہے، ملک میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتا ہے، آئین کی بات کرتا ہے، اور ملک کے اندر وہ اگر بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے اور عوام کو مختلف قسم کے منصوبے دینے کی بات کرتا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کا جو اسٹانس ہے وہ بالکل الگ ہے۔ وہ باتیں کرتے ہیں جو مودی اس ملک کے لیے کرتا ہے، اور ملک کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن بھی لازمی سی بات ہے، اسٹیک اپوزیشن کا، اور سندھ میں ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حکومت موجود ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب مودی کے ساتھ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے اور بےتاب ہے کسی طریقے سے مودی ان سے ہاتھ ملا لے، لیکن اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ادارے جو اس وقت اداروں کے جو لوگ جو ملک کے اندر ہیں وہ لازمی سی بات ہے حکومت وفد سے بڑھ کر نہیں ہوتے، اور پارلیمنٹ پہ لانتیں بھیجنے والی حکومت ملک پہ مسلط ہے، تو پھر اس قسم کے واقعات جو ہے وہ رہنما ہوں گے اور آگے بھی جا کے ہوتے رہیں گے۔ تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں سب مل کے ایک قوم بن کے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے ہم لوگوں کو، اور اگر ہم ایک نہیں ہوں گے تو قطعی طور پہ ہم ان قوتوں کا، ان منصوبہ ساز لوگ، فیصلہ ساز لوگوں کا مقابلہ قطعی طور پہ نہیں کر سکتے۔ واقعات جو ہے وہ تو نون لیگ میں بھی ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ تحریک انصاف میں بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس تمام تر صورتحال کا حل کیا ہے؟ کیا ہر بار جو ہے وہ یہ واقعات ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ تبدیلیاں کر دی جاتی ہے، یا تو عہدے سے فارغ کر دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو، یا تو دوبارہ سے اس جو سانحہ ہوا ہے اسے دبا دیا جاتا ہے؟ آخر اس چیز کا مستقل جو ہے وہ حل کیا ہے؟ دیکھیں، حل تو حکومت میں بیٹھی ہوئی جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ، اگر میں بات کروں، ان کو اللہ پاک نے ایک بڑا درجہ دیا ہوتا ہے۔ حل تو بات یہ کہ سولیشن انہوں نے موجودہ حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ، ہمیں یاد ہے کہ جب آپریشن نیشنل ایکشن پلان جب سٹارٹ ہوا ملک کے اندر تو تمام جماعتیں ایک پیج پہ تھیں، اور اس وقت اے پی سی کے اندر تمام جماعتوں نے مشترکہ میمورینڈم سائن کیا اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ملک کے اندر سٹارٹ کیا گیا۔ پھر ضرب آپریشن بھی اس ملک کے اندر ہوا۔ تو جب تک تمام اسٹیک ہولڈر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے، تمام جو ہے وہ جماعتیں ایک ٹیبل پہ نہیں ہوں گی، تو حل نہیں نکل سکتا کبھی بھی۔ اور حکومت جو ہے میں نے کہا نا کہ مودی کے ساتھ بےتاب ہے بات کرنے کے لیے اور ان سے ہاتھ ملانے کے لیے وزیر اعظم صاحب ہر قسم کی جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کے لیے ان کا سٹانس کو جس طریقے سے بیرونی ملک میں جاتے ہیں اور تین دفعہ ملک کے جو وزیر اعظم ہیں، جو ملک کے اندر جو ان کا اسٹیک ہے، ان کو جا کے وہ کہتے ہیں میں ٹی وی اتاروں گا، میں جاؤں گا ان کی اے سی اتار دوں گا، تو پھر بیرونی طاقتیں ملک کے اندر ضرور آ جاتی ہیں۔ کہ محترمہ شہید بے نظیر کا جب جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا جاتا تو ملک ٹوٹ رہا تھا، اس وقت ہمیں یاد ہے کہ ملک کے اندر جو خانہ جنگی تھی، تو اس وقت جس کے گھر سے جنازہ اٹھتا تو اس کو اندازہ ہوتا ہے، تو اس وقت حاصل وزرداری نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کہی تھی، پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، اور بات یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے جو ہے وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا چاہیے، اور پاکستان میں سب کو ایک جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتی ہے، اور ہمیں اور سب کو جو ہے وہ حکومت وقت اے پی سی بلا کے اور جو ہے وہ ایسے حالات میں کوئی فیصلہ کرنے پڑیں گے۔ تھوڑے بدلے ہوئے ہوتے اور یہ پی ڈی ایم نہ ہوتی تو پھر بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز جو ہیں وہ کوئٹہ جاتے؟ جی بالکل ایسا ہوا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے کوئٹہ کے اندر جلسہ ہوا، اور جلسے کے اندر بھی جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب گئے تھے، اور وہاں جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے ان کے گھروں کے اندر بھی جا کے افسوس بھی کیا، اور
اور یہ ایک طریقہ کار روایت رہی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ پورے یہاں جہاز گر جائیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کو اتنی جو ہے وہ ہمت نہیں ہے، اتنی ان کے اندر جو ہے وہ انصاف کرنے کی کچھ ایسی ایبلٹی نہیں ہے، نہ تو ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان لواحقین کے پاس جاتے ہیں جب وہ کراچی دورے پر آئے جو جہاز کے اندر شہید ہوئے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ درد کا نام ہوتا ہے، وہ درد کو سمجھتا ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کوئی درد نہیں ہے اور ان کا ایک ہی اس طرح سے کہ سب چور ہیں۔ بالکل راجہ انصاری صاحب، آپ پر بھی اسی سوال کے ساتھ آؤں گی کہ اگر یہ پی ڈی ایم ابھی نہ ہوتی اور پی ڈی ایم کے سائے تلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی لیگ ابھی نہ آتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم بی بی جو ہے وہ پھر بھی کوئٹہ جاتی اور جو ہے وہ تمام تر اس سچویشن کو ان لوگوں کو دلاسا دیتی کہ وہ ان کے ساتھ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ ضرور جاتی اور جانا چاہیے بھی، اور اگر وہ نہیں جاتی تو ان کے اوپر بھی اسی طرح تنقید ہونی چاہیے جس طرح عمران خان کے اوپر ہو رہی ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں، وہ خواہ عمران خان ہوں، مریم نواز ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، یہ عوام کی امانت ہوتے ہیں۔ یا تو سیاست نہیں کریں، اپنے پیر و مرشد کی طرح ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے رکھیں، ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن جب پیر مرشد باہر آئے گا، عوام کی سیاست کرے گا، تو پھر اس کے لیے ہر قسم کا الفاظ بھی استعمال ہوگا اور پھر سننے کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن جماعتیں اس وقت اپنے ہزارہ برادری کے غم اور غصے میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ کہیں کسی کے الفاظ میں آپ کو غم جھلکتا ہوا نظر آئے گا، کہیں غصہ۔ اور اب بینگ حکمران پارٹی، اگر آپ حکمران ہیں، ہم تو کہتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ حکمران ہیں تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری بات ہوتی ہے سیاسی تربیت۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی سیاسی تربیت کا یہ حصہ ہے کہ اس ملک میں خواہ اپوزیشن یعنی آپ کے مخالف کہ ہاں بھی میت ہو جائے تو آپ جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو چودھری پرویز الہی والے، چودھری شجاعت والے، وہ ان کے پاس گئے، ان کی جنازے میں شرکت کی۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف کے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ گئے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے پانی گالا کے اس گھر میں خود چل کے گئے تھے۔ ایک وہ دور وہ بھی تھا کہ ہمیں کبھی بھی جب ہم نیشنل ایشوز پہ آتے ہیں تو ہم اپنے ان چیزوں کو انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ آج خود مریم نواز صاحبہ نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ ہم پی ڈی ایم کی تحریک میں ہیں، ہم غم اور غصے میں ہیں، ہم حکومت کو ہر طریقے سے چیلنج کر رہے ہیں، لیکن آج جب ایک بات ہوئی کہ ہزارہ کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کرنا ہے تو ہم نے دعائیں دیں، ہم نے پرائم منسٹر کو دعا دی، اس کے خاندان کو، اس کے بچوں کو دعا دی کہ اللہ ان کی زندگیاں کرے، اللہ ان کو صحت دے، لیکن یہاں آؤ خدا کے واسطے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں اس وقت پوائنٹ اسکورنگ کا ایشو ہے ہی نہیں۔ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کیا 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 نہیں کیا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ ہم بہت برے تھے، آج ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے، ہم حکومت میں نہیں ہے۔ آپ بہت اچھے تھے، آپ کو عوام نے ووٹ دیا، آپ حکومت میں آ گئے، چیپٹر کلوز، ختم کرو بھائی اس بحث کو، لیکن آپ حکومت میں ہو نا تو اب تو کم سے کم بالکل اس بات پر ذمہ داری جو ہے وہ بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، تو آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے اور بات ہو رہی ہے آخرکار حل کے حوالے سے کہ آخر جو سانحہ مچ ہوا ہے اس کا حل کیا ہے۔ ہم جو ہے وہ ملک صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ تحریک انصاف کی جانب سے اس وقت جو ہے یہ بیان دینا کہ جو وہاں پر پہنچے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی اور مریم بی بی وہاں پر پہنچی ہے، تو ان کے لیے یہ بات کہنا کہ ابھی جو ہے وہ سیاست کے لیے گئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ وقت ٹھیک نہیں ہے تحریک انصاف کو اس طرح کے بیانات دینے کے لیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جی ابھی نعیم عوان صاحب نے جو بات کی، راجہ صاحب نے جو بات کی، بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو یہ باتیں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو جب انہوں نے پی ڈی ایم کی تحریک شروع کی، ہم نے ان کو پہلے بولا کرونا کا معاملات ہیں تو آپ عوام کو اس دوزخ میں نہ ڈالیں، اور کرونا جتنا جلسے ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ پھر ہم نے ان کو کئی جلسوں میں سیکیورٹی ایجنسیز نے کہا کہ جی سیکیورٹی رسک ہیں، آپ اتنی بڑی جو بھی ریلیز نکال رہے ہیں وہ نہ نکالیں۔ تو اگر یہ قوم کے اتنے ہمدرد ہیں تو یہ کرونا میں بھی ساری سیاست کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پوری قوم کو پتہ ہے جب فیڈ اپ کا مسئلہ تھا، فیڈ اپ کا، تو آپ نے ووٹ دینا تھا گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے، تو کیا کیا اپوزیشن نے، پوری قوم نے دیکھا ہے وہ
دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل ایشوز کے اوپر اگر انہوں نے بات کرنی ہے، یہ اپنی تحریک جو چلا رہے ہیں جس کے اوپر جو اپنی کرپشن اور چوری چھپانے کے لیے، تو کرپشن اور چوری چھپانے کے لیے اپنی تحریک چلا رہے ہیں، اس میں اب آپ حکومت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے اب ایک دیکھیں سانحہ ملک، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کے، جیسے میرے بھائی راجہ سائیں بھی کہہ رہے ہیں، راجہ صاحب کہ بیٹھ کے کریں، تو اس طرف تو آ ہی نہیں رہے. یہ اپنی سیاست جو ابھی آپ پوائنٹ اسکورنگ کی بات کریں تو یہ آئی اسی طرف رہے ہیں. مطلب یہ وہ بات تو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ ہم نے ان کو ایک دفعہ منع کیا جی یہ نہ کریں، تحریک نہ چلا، بھلے چلا لینا مارچ کے بعد چلا لینا، جب کرونا کی کچھ صورتحال بہتر ہو جائے پھر چلا لینا، ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج یہ نعیم امان صاحب بھی اور راجہ صاحب بھی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے ہوئے ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں، اور 2.5 سال میں جو انہوں نے ادارہ سوائے ایک ادارے کے کوئی ملک کا ادارہ نہیں بنا جس کو آج یہ کنڈیم کر رہے ہیں پاکستان فوج کو. تو بھائی اگر آپ میں اتنی ایبیلٹی ہوتی اور آپ میں اتنی گٹس ہوتے حکومت چلانے کے، جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہم تو مانتے نہیں ہو تو پھر بھائی کیوں جاتے ہو اسمبلیوں میں؟ دے دو استعفے سارے. کارکردگی کے اوپر اگر کارکردگی دیکھیں سنا بہت طویل جائے گی. کارکردگی کی بات کریں گے ہی نہیں. نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اداروں کی کارکردگی کی بات. 2 وزراء، وقت ہمارے پاس اصل میں شارٹ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بات بھی آج کلیئر ہو گئے. 2 وزراء کے نام سامنے آ رہے ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ کوئٹہ جانے سے روک رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو صورتحال جو ہے وہ اتنی سنگین ہے اس وقت، اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو کوئٹہ جانے سے روکنا آپ کو لگتا ہے مناسب ہے؟ دیکھیں یہ اپوزیشن جو ہے نا، یہ ابھی انہوں نے بھی بولا کہ مودی سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہ نواز شریف صاحب 2013 سے 2018 تک تھے، کتنے معاملات، کتنے حادثات ہوئے، انہوں نے ایک دفعہ بھی مودی کا نام نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے بزنس پارٹنر ہیں، ان کے بچوں کے بزنس وہاں انڈیا میں ہیں. اور جو نعیم امان صاحب نے بولا کہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی، تو آپ بھی بحیثیت قوم اور جتنے بھی قوم یہ دیکھ رہا ہے ہمارا، مطلب آپ کے چینل کے توسط سے میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے دور میں قوم جتنی اذیت میں تھی وہ قوم سے پوچھیں. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ لوگوں کی نااہلی ہے کہ آپ لوگوں نے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا اور مودی کو گلے لگایا. ہم نہیں چاہتے مودی کو گلا لگانا ہے، ہم اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سارے جو ابھی بلوچستان میں سیکیورٹی خدشات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہر اداروں کو، چاہے وہ پولیس ہو، ایف سی ہو، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب کو ہم ساتھ ساتھ ریفارم بھی کر رہے ہیں تاکہ جو یہ نااہلیاں کر کے گئے ہیں اور یہ اپنے کرپشن اور اپنے نوٹوں کو آج تک زمینوں میں دبایا ہوا ہے انہوں نے، تو ہم وہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس اسٹیج پہ لے جا کے کھڑا کریں گے جہاں پوری دنیا، اور آج پوری دنیا بھی، آپ ریٹنگ دیکھ لیں پاکستان کی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور ان کے دور میں گرین پاسپورٹ کی کیا ویلیو تھی، کیا تھا وہ، کیا نام ہے ان کا، یہ جو پرائم منسٹر تھے نون لیگ کے، یہ جو ابھی لاسٹ شاہد خاقان عباسی، ان کا امریکہ میں کیا حال ہوا تھا وہ ساری قوم نے دیکھا. تو یہ تو آپ کی کریڈیبلٹی ہے. آپ کا وزیر اعظم کے کپڑے ادھر اتر گئے اور آپ باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو. آپ کا ایک لیڈر وہاں لندن میں بیٹھا ہوا ہے چھپ کے اپنی کرپشن. آؤ نا ادھر قوم کے سامنے آ کے بات کرو، فیس کرو ساری چیزوں کو. تو یہ ساری باتیں کر لینے سے ان کا ایک ہی موقف ہے. میں آپ کو سنا بتا دوں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یہ 1100 بھی ہو جائے نا، 1100 جماعتیں ہیں، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اور پرائم منسٹر عمران خان کو نہیں ہلا سکتے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں. کیا لگتا ہے آپ کو، صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے اس وقت اس طرح کی باتوں کا، لیکن لگ پتہ جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، وقت آنے والا ہے. ایک بندہ گیا نائی کے پاس بال کٹوانے، تو بار بار نائی کو تنگ کر رہا تھا کہ یار میرے کتنے بال ہیں، کتنے بال کٹ گئے، کتنے ہو گئے. انہوں نے کہا فکر نہیں کرو، ابھی گرنے والے ہیں، خود ہی گن لینا. تو خود ہی گن لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. سارے معاملات جو ہیں وہ چند ہی دنوں میں سامنے آ جائیں گے. لیکن میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں
اس آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے کہ پاکستان جس دور سے اس وقت گزر رہا ہے اس میں ہم سب جتنے بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اب ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 70 سال سے یہ ملک جس طرح چل رہا ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے آئین کے تابع بنا دیے جائیں. آئین میں موجود تمام اداروں کے جو حلف ہیں اس پر تمام لوگ کاربند رہیں اور اپنے اپنے حلف کی پاسداری کریں. اگر ہم اپنے حلف سے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کریں گے اور ہم پارلیمان کو عزت نہیں دیں گے تو پھر بہت مشکل ہے کہ پاکستان ترقی کر سکے. نعیم صاحب آپ کی طرف آئیں گے, آپ موقف لیں گے. نعیم صاحب بہت دیر سے خاموش ہیں, آپ کی طرف نعیم صاحب آئیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ سیاست جو ہے وہ جذبات سے آ رہی ہے؟ انسان اگر ایک بار جو ہے وہ سیاست میں آ جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو انسانیت کے اوپر سیاست زیادہ حاوی ہو جاتی ہے؟ کہ سیاست تو عبادت کا نام ہے, اور کیونکہ ابھی میں بھائی کی گفتگو سن رہا تھا, یہ ٹاپک کہیں سے کہیں لے کے چلے گئے کہ پی ڈی ایم کی تحریک اور ہمیں 2.5 سال ہو گئے اس ملک میں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ 18 ماہ کا بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے, دوڑنا شروع کرتا ہے, 27 ماہ ہو گئے گوشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ہمیں جیسے دیا تھا, ملک کے جو ادارے تھے, ملک کے اندر افسر نفسی تھی, آصف زرداری صاحب کی جو حکومت تھی, اس وقت جو حالات قوم نے دیکھے, مطلب تو سمجھ نہیں آ پاتی ہے کہ یہ کس طرف کہاں لے کے جا رہے ہیں بات کو. اب بات یہ ہے کہ جب ان کو حکومت ملی تھی تو صرف تو ہم بات کریں تو وہ تو چور سے پھر 47 کی چینی کو دے کے گئے تھے, پھر یہ فرشتے آئے 110 پہ لے کے گئے چینی کو, وہ چور سے جو ہے وہ 42 روپے کا آٹا دے کے گئے, آج فرشتے آ گئے 76 روپے کا دستیاب نہیں ہے مارکیٹ میں. وہ چور سے 8 روپے بجلی یونٹ دے کے گئے, آج 22 روپے فرشتے لے گئے. وہ چور سے 75 روپے کا پیٹرول ان کو دے کے گئے, پھر فرشتے 116 پہ لے کے گئے. وہ چور سے ڈالر ان کو 115 پہ دے کے گئے, 160 پہ لے گئے. وہ چور سے 57,000 پہ تولہ ان کو سونا دے کے گئے تھے, لوگ اپنی بچیوں کی شادی کر لیتے تھے. تو اب جو ہے وہ اس وقت جو ہے فرشتے نافے سے اب 1,30,000 روپے پہ سونا لے گئے پر تولہ. وہ چور سے 8 روپے کا انڈا دے کے گئے تھے, فرشتے آ گئے. اب جو ہے وہ انڈا مارکیٹ میں 22 روپے کا بڑی مشکل سے مارکیٹ میں جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ 92 کا ورلڈ اگر میں بات کروں نا تو 92 کے ورلڈ کپ کے اندر عمران خان کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. 92 کے ورلڈ میں صاحب موجود نہیں تھے. وسیم اختر اور جاوید میاں داد میں جو ہے وسیم اکرم اور جاوید میاں داد کی بہترین پرفارمنس تھی, لیکن کریڈٹ جو ہے وہ لے کے چلے گئے ملک کا, کیونکہ اس وقت کپتان تھے یہ. تو آج ملک کا جو حشر نشر کیا ہے, آج جو اس وقت بلوچستان سے لے کر گلگت تک جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور ملک کے اندر جو افسر نفسی ہے, اس کا ذمہ دار بھی ان کا کریڈٹ بھی پھر میرا خیال ہے کپتان کو دینا چاہیے. کچھ دن پہلے یہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پروگریس دکھانی پڑے گی, ہمیں 2.5 سال کے اندر اب جو ہے ہمیں سیکھنا پڑتا یا ہمیں سیکھ کر آنا چاہیے تھا. تو یہ تو ان کی پروگریس ہے. اور پھر میں اگر بات کروں تو اس وقت ایشین بینک کیا فرما رہے ہیں اور یہ کیا صاحب فرما رہے ہیں جو بیٹھے ہیں آپ کے پاس لمبی باتیں کر رہے ہیں. ایشین بینک کہہ رہا ہے 6 ماہ تک اگر صورتحال ملک کی یہی رہی تو ملک کھٹمنڈو نیپال جیسی صورتحال میں چلا جائے گا. نعیم صاحب وقت کم ہے, ایک سوال نعیم صاحب میں کرنا چاہتی ہوں کہ کیا لگتا ہے ابھی اس وقت جو ہے وہ ملک کے حالات ایسے ہیں, دھرنے جاری ہیں. نعیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو ہے دھرنے جاری ہے, ملک بند ہے, ٹریفک متاثر ہے, اقدامات نہیں کیے جا رہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت ہم کیا اقدامات کریں جس سے جو ہے وہ سچویشن کنٹرول ہو جائے؟ دیکھیے دھرنے اگر دیے جا رہے ہیں تو دھرنے کسی بات پہ دیے جاتے ہیں, بلا وجہ تو کوئی کسی کے کوئی شوق نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ پہلے دن نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اب ملک کی بقا کی بات کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ بلا وجہ 100 دن کا پلان جو دے کے عوام کو نکلے, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکان, غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا, میں 100 دن میں آصفیہ صدیقی کو لے کر آؤں گا, میں 100 دن میں گورنر ہاؤس کو گراؤں گا, لائبریری بناؤں گا, پی ایم ہاؤس کو گراؤں گا. بالکل, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ جو ہے وہ آپ نے اپنا وقت دیا. اور جو ہے سوال یہی ہے, اور ہمارے ساتھ ہمارا آج کا جو ہے وہ پینل موجود تھا. راجہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ملک صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سوال یہی ہمارا ابھی بھی ہے کہ کیا اقدامات کیے جائیں کہ اب جو ہے وہ یہ سچویشن کنٹرول ہو سکے. ظاہر سی بات ہے 5 روز گزر چکے ہیں اور اب تک
وقت جو ہے وہ لواحقین احتجاج ان کا جاری ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اب تک پہنچے نہیں ہیں اور لواحقین کی جانب سے جو ہے وہ یہ خواہش کی گئی ہے, صرف ایک مطالبہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ حاکم وقت وہاں آئیں اور ان کو جو ہے ان کی داد رسی کرے.